लफ्ज से हों। काना ये तस्निया का सेगा है और इसकी जो ज़मीर है अलिफ की, वो ज़मीर लौट रही है ईजाब और कबूल की तरफ। तो तर्जुमा ये हुआ, बै मुनाकिद हो जाती है ईजाब और कबूल से जब वो दोनों यानी ईजाब और कबूल माजी के लफ्ज से हों। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब ईजाब और कबूल हो जाएगा और ईजाब और कबूल में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा वो माजी का लफ्ज होगा, तो बै मुनाकिद हो जाएगी, यानी मबी पर, मबी जिसको बेचा जा रहा है, मबी पर मुश्तरी का हक हो जाएगा, मुश्तरी यानी खरीदने वाला, और समन पर यानी कीमत पर बाए का हक हो जाएगा, बाए यानी बेचने वाला। पहले आप ईजाब और कबूल को समझिए। देखिए, बै के मसले में एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा। जहां भी खरीदो फरोख्त होगी वहां एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा। दोनों में से जो पहले बोलेगा उसको ईजाब कहा जाएगा और जो उसके जवाब में बोलेगा उसको कबूल कहा जाएगा। अब चाहे बेचने वाला पहले बोले कि मैंने इस चीज को इतनी कीमत में बेचा और खरीदने वाला कहे मैंने खरीदा, तो बेचने वाला पहले बोला कि मैंने इस चीज को इतने रुपए में बेचा, ये ईजाब हो गया। खरीदने वाला भी अगर पहले बोल दे तो वो भी ईजाब हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर खरीदने वाला ये कह दे कि मैंने आपका ये सामान इतने रुपए में खरीद लिया, तो ये ईजाब हो गया। बाय ने कहा कि जी मैंने दे दिया, मुझे मंजूर है, तो ये कबूल हो गया। तो आप ये याद रखें कि दोनों में से जो पहले बोलेगा उसको ईजाब कहा जाएगा। चाहे बेचने वाला पहले बोले कि मैंने इस चीज को इतने रुपए में बेच दिया, या खरीदने वाला पहले बोले कि मैंने इस सामान को इतने रुपए में खरीद लिया। जो पहले बोलेगा उसी को ईजाब कहा जाएगा और जो उसके जवाब में बोलेगा उसको कबूल कहा जाएगा। यही हाल निकाह में भी है। निकाह ईजाब और कबूल से मुनाकिद होता है, तो उसमें भी यही है कि मर्द और औरत में से जो पहले बोलेगा, मिसाल के तौर पर मर्द बोला कि मैंने तुमको इतने महर के बदले में अपने निकाह में ले लिया, ये ईजाब हो गया। औरत ने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो ये कबूल हो गया। या औरत ने कहा कि मैंने अपने आप को इतने महर के बदले में तुम्हारे निकाह में दे दिया, पहले कहा, तो ये ईजाब हो गया। और मर्द ने कहा कि मैंने कबूल कर लिया, तो ये कबूल हो गया। जो पहले बोलेगा उसको ईजाब कहेंगे और जो दूसरे नंबर पर बोलेगा उसको कबूल कहेंगे। इसको आप ज़हन में बिठा लें। इसलिए ऐसा है कि औजबा यूजिबु ईजाबन के माना आते हैं वाजिब करना। जब पहले आदमी बोलता है तो दूसरे के ऊपर जवाब को वाजिब कर देता है कि जवाब आपको देना है, चाहे इस बात में जवाब दीजिए और चाहे नफी में जवाब दीजिए। लेकिन यह है कि जब कोई दरखास्त किसी के सामने रखेंगे तो उस पर उसका जवाब देना जरूरी है, चाहे वो जो है इस बात में जवाब हो चाहे नफी में जवाब हो। इसलिए जब पहला आदमी बोलेगा, चाहे बेचने वाला बोले कि मैंने इस सामान को इतने रुपए में बेच दिया, तो ये ईजाब हो गया, क्योंकि अब दूसरे पर कबूल करना, जवाब देना जरूरी है। या तो वो कबूल कर ले या कह दे कि मैं नहीं खरीदूंगा। या खरीदने वाले ने पहले बोल दिया कि मैंने इस सामान को इतने रुपए में खरीद लिया, तो ये ईजाब है, क्योंकि अब जिसका सामान है उस पर जवाब देना जरूरी है। या तो इस बात में जवाब दे कि जी हाँ मैंने बेच दिया, या नफी में जवाब दे कि नहीं मैं इतने में नहीं बेचूंगा। तो ईजाब और कबूल आप समझ गए? समझ गए? हाथ उठाइए। उमर फारूक, नहीं समझ में आ रहा क्या? हाथ उठाने में, हाथ में चोट लगी है? तो देखो, मसला ये बता रहे हैं कि जब ईजाब और कबूल हो जाएगा, मिसाल के तौर पर बाय कह देगा कि मैंने अपना ये सामान इतने रुपए में बेच दिया,
اور مشتری کی طرف سے قبول ہو جائے گا کہ جی میں نے خرید لیا، یا مشتری کی طرف سے ایجاب ہوا کہ میں نے اس سامان کو اتنے روپے میں خرید لیا، اور بائع کی طرف سے قبول ہو گیا کہ جی ہاں میں نے بیچ دیا، تو اب بے منعقد ہو گئی۔ اب بے کیا ہو گئی؟ منعقد ہو گئی۔ اور منعقد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مبیع کے اندر مشتری کا حق ہو گیا اور ثمن کے اندر بائع کا حق ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چونکہ یہ بے جو ہے ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے، ایک معاملہ ہے جو بندے آپس میں کرتے ہیں، تو اس عقد کے اندر پختگی ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یقین ہونا چاہیے، احتمال نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، بے ہوئی ہے اس کا یقین ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں بائع اور مشتری کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اور یقین آپ جانتے ہیں ماضی ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ ماضی کا زمانہ گزر چکا، میں نے بیچ دیا، میں نے خرید لیا، یہ بالکل یقینی لفظ ہے۔ اس کے برخلاف آپ غور کیجئے، اگر مضارع کا لفظ بولیں کہ ابیعو، میں بیچ رہا ہوں یا میں بیچوں گا، تو یہ محتمل ہے، اس میں یقین نہیں ہے کہ بیچ ہی دیا ہے، تو جھگڑے کا احتمال ہے کہ مشتری کہے گا جی میں نے لے لیا، اور مانگے گا تو یہ کہے گا میں نے ابیعو کہا تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ میں بیچوں گا، ابھی تھوڑی میں نے بیچا ہے۔ وہ کہے گا نہیں نہیں ایسا مت کہیے، میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں نے خرید لیا، اب لائیے مجھے دیجیے، تو وہ نہیں دینا چاہے گا، تو اختلاف پیدا ہوگا، یقین نہیں ہے اس صورت میں۔ اس لیے کہا ہے کہ ایجاب و قبول دونوں ماضی کا لفظ ہونا چاہیے، تاکہ بالکل یقین ہو کہ بے ہو چکی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ البتہ اگر ایک طرف سے امر ہو اور دوسری طرف سے ماضی ہو تو بھی بے منعقد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں بھی احتمال نہیں رہتا ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو بتاؤں، آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا موبائل تم 5000 روپے میں لے لو، تم یہ موبائل لے لو 5000 روپے میں، یہ آپ نے ایجاب کیا، امر کا صیغہ آپ بول رہے ہیں، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ احتمال ہے کہ آپ بے کا وعدہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں، اس موبائل کو تم 5000 روپے میں لے لو۔ اب اگر دوسرے نے جواب میں کہہ دیا اخذتو، میں نے لے لیا، تو یہ ایجاب و قبول ہو گیا، بے ہو گئی، کیونکہ یہاں بھی یقین ہے، احتمال نہیں ہے کہ جھگڑا پیدا ہو، نزاع پیدا ہو۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو یاد رکھیے گا دونوں ماضی ہوں تب بھی بے ہو جائے گی، اور ایک طرف سے اگر امر ہو اور دوسری طرف سے ماضی ہو تو بھی بے ہو جائے گی۔ ہاں اگر مضارع کا صیغہ ہو تو بے نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یقین نہیں ہے، احتمال ہے۔ بے منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول سے، جبکہ وہ دونوں ماضی کے لفظ سے۔ اچھا، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، خود آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ایجاب قبول کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے جو ہے قلم رکھا ہے، کاپی رکھی ہے، اور چلا رہا ہے کہ ایک کاپی 5 روپے میں لے جاؤ، ایک قلم 5 روپے میں لے جاؤ، اعلان کر رہا ہے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، کچھ نہیں بولتے آپ زبان سے، ایک قلم اٹھاتے ہیں، ایک کاپی اٹھاتے ہیں، وہ بھی نہیں بولتا کچھ، جو بیچ رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ آپ نے ایک قلم اٹھایا، ایک کاپی اٹھائی، اور 10 روپے جیب سے نکالا، اس کے حوالے کر دیا، نہ آپ کچھ بولے نہ وہ کچھ بولا، آپ لے کر کے چلے آئے۔ کوئی نہیں کہتا کہ نہیں بھائی یہ بے صحیح نہیں ہوئی، یہ قلم اور کاپی پر تمہارا حق نہیں ہوا، یہ تو اسی کا حق ہے، لے جاؤ دے دو۔ اور کوئی اس بیچنے والے سے نہیں کہتا کہ اس 10 روپے پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس کو واپس کر دو۔ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں بے ہو گئی، حالانکہ نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا۔ اس بے کو بے تعاتی کہتے ہیں، تعاتی، لمبی تا جس میں دو نقطے ہوتے ہیں۔ اتنا ہجے متن کر رہا ہوں پھر بھی کوئی الٹا یاد کر لے گا۔ یہ تا ہے گول تا، گول تا نہیں بلکہ لمبی والی تا جس پر 2 نقطہ ہوتا ہے، اور عین الف زبر آ ہے، تا آ، تا یا زیر تی ہے جس پر نقطہ نہیں ہوتا، تازہ، تا یا زیر تی، تعاتی، لینا دینا۔ تو بولتا کوئی نہیں ہے،
لیکن یہ حکمن مان لیا جاتا ہے کہ ایجاب و قبول ہو گیا، اور اس طرح کی بے بھی درست ہے، یہ آپ دھیان میں رکھیے گا. یہاں حکمن مان لیا جاتا ہے کہ ایجاب و قبول ہو گیا. وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ. پہلے ترجمہ دیکھیے. اور جب متعاقدین میں سے ایک نے بیع کا ایجاب کیا تو دوسرے کو اختیار ہوگا، اگر چاہے تو وہ قبول کر لے مجلس کے اندر، اور اگر چاہے تو اس ایجاب کو رد کر دے. تو ان دونوں میں سے جو بھی مجلس سے کھڑا ہو گیا تو ایجاب باطل ہو جائے گا. مسئلہ بتا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے، اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. بیچنے والا بھی ہے اور خریدنے والا بھی ہے. متعاقدین کہتے ہیں دو معاملہ کرنے والوں کو، ایک بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے، تو یہ دونوں آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ متعاقدین ہیں. تعاقدا یتعاقدوا تعاقدا، ایک دوسرے سے معاملہ کرنا. اسی سے اس میں فاعل ہے متعاقدون، اسی کا تثنیہ ہے متعاقدین، دو معاملہ کرنے والے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بیچنے والا ہے ایک خریدنے والا ہے، تو یہ دونوں آپس میں معاملہ کرنے والے ہیں، متعاقدین ہیں. انہی دونوں کو بیعان بھی کہتے ہیں، با یا زبر بئی یا زری عین الف زبر آ نون زرنی، بیعانی، دو بیچنے کا معاملہ کرنے والے، دو خریدنے اور بیچنے کا معاملہ کرنے والے. تو متعاقدین موجود ہیں، دونوں میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا، یعنی پہلے جو بولا، مثال کے طور پر بائے بولا کہ میں نے اپنی یہ سائیکل 1000 روپے میں بیچ دی، تو یہ ایجاب کر دیا اس نے. یا مثال کے طور پر مشتری نے ایجاب کیا کہ میں نے تمہاری یہ سائیکل 1000 روپے میں خرید لی، تو ایک نے ایجاب کیا ابھی. تو کہتے ہیں جو دوسرا والا شخص ہے اس کو اختیار ہے. اختیار اس بات کا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اس ساتھی کی بات کو قبول کر لے، کہ مثال کے طور پر بائے نے یہ کہا کہ میں نے یہ سائیکل 1000 روپے میں بیچ دی، تو مشتری کو اگر لگے ٹھیک ہے تو اسی مجلس میں، جس مجلس میں اس نے ایجاب کیا، اسی میں قبول کر لے کہ جی میں نے خرید لیا. یا اگر مشتری نے کہا کہ میں نے یہ سائیکل 1000 روپے میں خرید لیا، اور بائے کو ٹھیک لگ رہا ہے تو وہ اسی مجلس میں قبول کر لے کہ جی ہاں میں نے بیچ دیا، تو اس مجلس میں قبول کر سکتے ہیں. اور اگر چاہیں تو رد بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بائے نے کہا لیکن مشتری کو لگ رہا ہے کہ اس میں گھاٹا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں لوں گا. بائے کو لگ رہا ہے کہ مشتری جو قیمت لگا رہا ہے وہ کم لگا رہا ہے، گھاٹا ہے، تو مشتری نے جب کہا کہ میں نے خرید لیا، تو بائے اس کے جواب میں کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں بیچوں گا. تو اسی مجلس میں، جس مجلس میں ایجاب ہوا ہے، اگر دوسرا والا چاہے تو قبول بھی کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے. لیکن اسی مجلس کے اندر اختیار ہے. جب مجلس ختم ہو جائے گی تو اب قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. جس مجلس میں بائے نے یہ کہا کہ میں یہ سامان اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں، اگر آپ کو قبول کرنا ہے تو اسی مجلس میں قبول کر لیجئے. اگر آپ قبول کر لیں گے تو بے لازم ہو جائے گی. اب بائے پر ضروری ہوگا کہ مبی آپ کے حوالے کر کے سمن لے لے. غور کیجئے گا میری باتوں پر. اگر مجلس کے اندر آپ نے قبول نہیں کیا اور وہ مجلس بدل گئی، مثال کے طور پر قبول کرنے سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے تو مجلس بدل جاتی ہے، کھڑے ہونے سے مجلس بدل جاتی ہے. یا آپ وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ کھانے لگے، اب تک نہیں کھا رہے تھے اب کھانے لگے، تو مجلس بدل گئی کیونکہ دوسرا کام آپ نے شروع کر دیا. آپ پانی پینے لگے تو مجلس بدل گئی. آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، مجلس بدل گئی. تلاوت میں لگ گئے، مجلس بدل گئی. کسی اور سے بات میں لگ گئے تو مجلس بدل گئی.
اب مجلس بدلنے کے بعد اگر آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کو یہ قبول کرنے کا حق نہیں ہے، اب بے لازم نہیں ہوگی، اب بائے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مبی حوالے کرو، تو مجلس ہی میں قبول کریں گے تو معتبر ہوگا، مجلس کے بعد معتبر نہیں ہوگا، مجلس میں جی چاہے قبول کرے جی چاہے رد کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں بائے کی بھی رعایت ہے اور مشتری کی بھی رعایت ہے۔ مشتری کی رعایت یہ ہے کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ ایجاب ہونے کے بعد فوراً قبول کرنا ضروری ہے تو اس کا گھاٹا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے کہا میں نے بیچا فوراً قبول کرنا ہے تو سوچنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ نہیں، فوراً قبول کرنا ضروری نہیں ہے، جب تک مجلس باقی ہے تم غور و فکر کر کے قبول کر سکتے ہو، تمہارا یہ قبول معتبر ہو جائے گا۔ تو مشتری کا فائدہ ہو گیا، بائے کا بھی فائدہ ہے۔ بائے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مجلس کے بعد بھی قبول کرنے کا حق ہے، آپ نے ایجاب کر دیا تو دوسرا مجلس میں بھی قبول کر سکتا ہے، مجلس کے بعد بھی قبول کر سکتا ہے، تو اس میں بائے کا گھاٹا ہے۔ وہ کب تک انتظار کرے گا؟ آپ مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے، اب وہ کسی اور سے نہیں بیچ سکتا، پتہ نہیں آپ کب قبول کر لیں، تو اس میں بائے کا نقصان ہے۔ اس لیے مجلس تک رکھا گیا تاکہ دونوں کی رعایت ہو جائے، بائے کی بھی رعایت ہو جائے کہ اگر مجلس میں آپ نے قبول نہیں کیا تو وہ کسی اور کے ہاتھ سے بیچ سکے، اور مشتری کی بھی رعایت ہو جائے کہ اسے غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے۔ تو مجلس میں چاہے قبول کر لیں چاہے رد کر دیں، مجلس جب ختم ہو جائے گی تو اب قبول کرنے کا حق نہیں رہ جائے گا، وہ جو ایجاب کیا تھا وہ ایجاب ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جب متعاقدین میں سے کسی ایک نے بیع کا ایجاب کیا تو دوسرے کو اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ قبول کر لے مجلس میں، اور اگر چاہے تو وہ اس کو یعنی ایجاب کو رد کر دے، تو ان دونوں میں سے جو بھی مجلس سے کھڑا ہو جائے گا ایجاب باطل ہو جائے گا۔ یعنی ایجاب ہو گیا، قبول کرنے سے پہلے کوئی مجلس سے کھڑا ہو گیا تو چونکہ مجلس ختم ہو گئی، اور اختیار قبول کرنے کا مجلس ہی میں تھا، اب مجلس ختم ہو گئی ہے تو اب قبول کرنے کا اختیار نہیں رہا، جو ایجاب ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بول رہا ہوں ذرا سا نیا نیا ہے۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ۔ اور جب ایجاب اور قبول حاصل ہو گیا تو بیع لازم ہو گئی، اور ان دونوں میں سے یعنی دونوں معاملہ کرنے والے بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں ہوگا مگر عیب کی وجہ سے یا نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں جب ایک نے ایجاب کر دیا، مثال کے طور پر بائع نے کہہ دیا کہ میں نے اس سامان کو اتنے روپے میں بیچ دیا، اور دوسرے نے قبول کر لیا کہ جی ہاں میں نے خرید لیا، تو اب بیع لازم ہو گئی۔ لازم ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اپنی بات سے منحرف ہونا درست نہیں ہے، نہ اخلاقاً درست ہے نہ شرعاً درست ہے۔ بھائی نے مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ میں نے اپنی یہ گھڑی آپ کے ہاتھ سے 1000 روپے میں بیچ دیا، یہ آپ نے ایجاب کیا، دوسرے نے کہا جی ہاں میں نے خرید لیا، تو ایجاب و قبول اب ہو گیا نا۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کا اپنی بات سے منحرف ہونا نہ اخلاقاً درست ہے نہ شرعاً درست ہے۔ اب آپ پر ضروری ہے کہ اپنی گھڑی اس کے حوالے کریں، اور اس پر ضروری ہے کہ وہ 1000 قیمت آپ کے حوالے کریں۔ اب اگر آپ کو خیال آئے کہ گھڑی میں نے سستی بیچ دی اور آپ اس سے یہ کہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں دوں گا، تو آپ غلط کر رہے ہیں، نہ شرعاً صحیح کر رہے ہیں نہ اخلاقاً صحیح کر رہے ہیں۔ یا مشتری یہ سوچے کہ میں نے زیادہ قیمت دے دیا تو اب کہے کہ نہیں نہیں میں نہیں دوں گا بھائی، میں معاملہ ختم کرتا ہوں، تو نہ اخلاقاً درست ہے نہ شرعاً درست ہے۔ اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ آپ بیچ چکے ہوں، کوئی خرید چکا ہو، اور بیچنے والے یا خریدنے والے میں سے کسی کو لگے کہ گھاٹا ہو گیا، تو رضامندی سے بیع کو ختم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپسی رضامندی سے ختم کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی دیکھو گھڑی بہت قیمتی ہے،
میں ذرا سا مطلب مجھ سے غلطی ہو گئی، 1000 قیمت لگا دیا، ویسے حق تو آپ کا بن چکا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میری رعایت کر سکتے ہیں، معاملہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو رضامندی سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن رضامندی کے بغیر نہیں ختم کیا جا سکتا، نہ شرعاً نہ اخلاقاً۔ سمجھ گئے بے کے لازم ہونے کا مطلب؟ کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا بے کو ختم کرنے کا، البتہ اگر خریدنے والے کو مبیع کے اندر کسی عیب کا پتہ چلا تو بے ختم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا میں نے ایک گھڑی آپ کے ہاتھ سے 1000 روپے میں بیچ دیا، گھڑی آپ کو دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ اس میں کوئی عیب ویب نہیں ہوگا، صحیح لگ رہی تھی آپ کو، آپ نے خرید لیا، لیکن خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ گھڑی تو خراب ہے، رک گئی۔ اس کے بعد دکاندار کو آپ نے دکھایا، اس نے بتایا کہ یہ تو ایک دم بیکار ہے، کسی طرح سے چل گئی ہوگی، تو عیب کا پتہ آپ کو چل گیا، عیب کی بنیاد پر آپ بے ختم کر سکتے ہیں، چاہے دوسرا راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، اس لیے کہ بے کا تقاضا یہ ہے کہ مبیع میں کوئی عیب نہ ہو، اور آپ نے یہی سمجھ کر کے خریدا ہے کہ مبیع میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب عیب آپ پا چکے ہیں، اگر اس عیب کے باوجود آپ سے کہا جائے کہ آپ کو لینا پڑے گا، آپ بے نہیں توڑ سکتے، تو آپ کے اوپر جو ہے زور زبردستی کرنا لازم آئے گا۔ ایک چیز جس سے آپ راضی نہیں ہیں اس کو آپ کے اوپر تھوپنا لازم آئے گا، یہ درست ہے نہیں، شریعت میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ اس لیے اگر عیب پا جائیں گے تو بے کو توڑنے کا حق رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی اور اسے آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے، کسی نے کہا میرے گھر ایک سائیکل رکھی ہے، اچھی سائیکل ہے، اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ جی ہاں میں نے خرید لیا، سائیکل اس نے دیکھا نہیں ہے، تو جس وقت اس کو دیکھے گا بھلے ہی ایجاب قبول ہو گیا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد اگر سائیکل اس کو معیار کی نہیں لگی، اچھی نہیں لگی، اور جتنا دام دیا ہے اس کے حساب سے فٹ نہیں آئی، تو بے کو ختم کر سکتا ہے کہ میں معاملہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ بغیر دیکھے ہوئے اگر کوئی چیز خریدی جائے تو اس میں خیار رویت ملتا ہے۔ خیار رویت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد اختیار ملتا ہے، چاہے تو آپ بے کو باقی رکھیں چاہے تو ختم کر دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی اگر کسی چیز کو آپ خریدیں اور خریدتے وقت آپ کو عیب کا پتہ نہ ہو، خریدنے کے بعد آپ کو عیب کے بارے میں پتہ چلے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ آپ کو حق ہوگا چاہے تو آپ اسے خریدیں اور چاہے تو لوٹا دیں کہ نہیں میں اس کو نہیں لوں گا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں اگر آپ نے دیکھ بھال کر کے خریدا ہے اور کوئی عیب نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ایجاب و قبول ہو چکا ہے، تو اب دونوں میں سے کسی کا بے کو توڑنا دوسرے کی رضامندی کے بغیر یہ درست نہیں ہے، نہ اخلاقاً نہ شرعاً۔